आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजौड़ और बन्नू में दहशतगर्दों के हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों पर टारगेटेड कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों के 7 मराकज़ तबाह और 80 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब पाकिस्तानी तैयारों ने इंटेलिजेंस बेस फिजाई हमलों में अफगानिस्तान के 3 सूबों नंगहार, पख्तीका और खोस्त में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दाइश खुरासान के मराकज़ को तबाह किया। दहशतगर्दों के तबाह होने वाले ठिकानों में नया मरकज नंबर 1 नंगहार, नया मरकज नंबर 2 नंगहार, खारजी मौलवी अब्बास मरकज खोस्त, खारजी इस्लाम मरकज नंगहार, खारजी इब्राहिम मरकज नंगहार और खारजी मुल्ला रहबर मरकज पख्तीका और खारजी मुखलिस यार मरकज पख्तीका शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तबाह किए जाने वाले इन मराकज़ में नाजरीन मारे जाने वाले दहशतगर्दों में ज्यादातर पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। वजारत इत्तलात की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि पाकिस्तान में हालिया खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द क़यादत और उनके सहूलतकार मुलव्विस हैं और इन हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तालिबान, फितना अल ख़ारिज और इसके इत्तेहादियों ने कबूल की। पाकिस्तान के पास इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द कार्रवाइयां अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत की हदायत पर की गई, जबकि पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अफगान तालिबान हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सी अनासर के इस्तेमाल से रोकने के लिए काबिल तस्दीक इक़दाम करे। ताहम अफगान अबूरी हुकूमत इस सिलसिले में मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही है। वजारत इत्तलात के बयान में यह भी वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के क़याम के लिए कोशां रहा है, लेकिन अपने शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है और इसी तनाजुर में पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर इंटेलिजेंस बेस बुनियादों पर पाक अफगान सरहदी इलाके में फितना अल ख़वारिज से वाबस्ता पाकिस्तानी तालिबान, उनके इत्तेहादियों और दाइश खुरासान के कैंपों और ठिकानों को इंतहाई दुरुस्तगी और महारत के साथ निशाना बनाया है। अफगानिस्तान ने हमलों की जगह तक मीडिया रसाई रोककर दहशतगर्दों की पुष्पनाही खुद ही बेनकाब कर दी। नाज़रीन, द साउथ एशिया टाइम्स के मुताबिक अफगान मीडिया ने सिर्फ जिला बेसूद के एक मलबे की फुटेज दिखाई है, बाकी की रिपोर्ट जारी नहीं की गई। मीडिया पाबंदियों की वजह से हलाकतों की असल तादाद और हमलों के असल असरात से मीडिया को बेखबर रखने की कोशिश की गई है, लेकिन बैनुल-अक़वामी मीडिया भी पाकिस्तान के इन हमलों की तस्दीक कर रहा है। CNN ने लिखा है कि पाकिस्तान ने सरहद पार हमलों के जिम्मेदार करार दिए गए अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ फजाई हमले किए हैं। नंगहार सूबे के गिरदीकुस गांव में एक रिहायशी इलाके पर फिजाई हमले के बाद अफगान मर्द मुतासरीन की तलाश में मसरूफ दिखाई दिए। CNN के मुताबिक फिजाई हमले पाकिस्तान में 1 माह से जारी दहशतगर्दों के मुहल्लक हमलों का जवाबी और सख्त तरीन रद्द अमल है। इन हमलों का टारगेट तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द थे और एक ग्रोह का ताल्लुक दौलत इस्लामिया से भी था। गुज़िश्ता हफ्ते ही वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान को मुतनब्बे किया था कि अगर काबुल अमन की जमानत नहीं दे सकता तो पाकिस्तान कोई कार्रवाई करने से हिचकिचाएगा नहीं। वज़ीर दिफ़ा ने चंद दिन पहले ही ये इशारा भी दिया था कि रमज़ान से पहले ही अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। TTP की तरफ से पाकिस्तान में पे दर पे खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल करने, इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पर खुदकुश हमले की जिम्मेदारी दाइश के एक ग्रोह की तरफ से कबूल करने के बाद पाकिस्तान का जवाबी रद्द अमल फितरी था। इमाम बारगाह पर होने वाले खुदकुश हमले में 32 मासूम शहरी शहीद हुए। इस हमले में भी इस्तेमाल होने वाले खुदकुश बमबार के अफगानिस्तान से राब्तों का सुराग सामने आया। खुदकुश हमला आवर 5 मातम अफगानिस्तान में मुकीम रहा। 16 फरवरी को बाजौड़ में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर होने वाले खुदकुश कार हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए और इस हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की, जबकि 2 दिन पहले ही बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश बम हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हो गए और इस हमले की जिम्मेदारी फितना अल ख़ारिज और दाइश से मुंसलिक एक ग्रोह इत्तेहाद उल मुजाहिदीन ने कबूल की। नाज़रीन, इससे पहले इस्लामाबाद कचहरी के बाहर भी खुदकुश बम धमाका करने वाले दहशतगर्द कारी उस्मान का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से निकला था। जनूबी वजीरिस्तान से गिरफ्तार खुदकुश बमबार का ताल्लुक भी अफगानिस्तान के सूबे कंदहार से था। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर हमलावर का तीनों खुदकुश बमबारों का बल्कि ताल्लुक भी अफगानिस्तान से ही निकला था और क्वेटा में FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले में मुलव्विस दहशतगर्द सुहेल उर्फ खब्बाब का ताल्लुक भी अफगानिस्तान के सूबे वर्दक से ही निकला था। दुनिया पर भी अब ये
عیاں ہو رہا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردوں کا نیٹ ورک نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے ماہر افغان امور افتخار فردوس صاحب. افتخار، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پاکستان کے افغانستان کے 3 صوبوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے، اور اس سے ہم نے دیکھا ہے کہ 80 سے زائد دہشت گردوں کا ہلاک ہونا. بٹ دا بگ فیکٹ کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، بٹ وی آر accepting it on the record. اس کے پیچھے کیا علامات ہیں فرمائی دیجیے گا. اور اس حوالے سے کیونکہ کہا جا رہا ہے افغانستان کی طرف سے کہ مناسب وقت پر جواب دیا جائے گا، تو افغانستان کی جانب سے اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے، حالات کنٹرول سے باہر ہونے کے بھی کیا خدشات موجود ہیں؟ دیکھیں جی، جو سچویشن بن گئی ہے اس کو تو آپ نے سمرائز جو ہے وہ کر دیا ہے. لیکن میرے نزدیک تو جو پاکستان نے، یہ تقریباً 5واں موقع ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا جب سے طالبان کی حکومت جو ہے وہ آئی ہے. اور امپورٹنٹلی یہ پہلی بار ہے کہ اس کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایکنالج کیا گیا ہے کہ پاکستان نے یہ اسٹرائکس جو ہے وہ کیے ہیں. اب اس کا مقصد اور اس بات کو یعنی بتانا کہ ہم نے یہ کام جو ہے وہ کیا ہے، آئی تھنک وہ ڈیٹرنس کی ویلیو جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے پاکستان کا، کہ اب جو ہے یہاں سے واپسی جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ ناممکن ہے. اور اس کے 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جو سچویشن پاکستان کے ویسٹرن بارڈر پر بنتی ہوئی جا رہی ہے، کیونکہ ہم جب بھی افغانستان کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہماری کنسنٹریشن ہمیشہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے اوپر رہتی ہے. لیکن اب جو سچویشن بلوچستان کے اندر بھی جو ہے وہ بنتی ہوئی جا رہی ہے، وہ بھی پاکستان کی انٹیلیجنس اور پاکستان کے جو ادارے ہیں، بلکہ ISPR نے بہت کھل کے جو ہے اس بات کی طرف وضاحت کی ہے کہ اس کے تانے بانے بھی جو ہے وہ سارے افغانستان سے جو ہے وہ ملتے ہیں. تو تقریباً جو 26 کلومیٹر کا لمبا بارڈر ہے، اس کے اوپر جو افغانستان اور اس کی پراکسیز کا ایک نشان اس ٹائم پر ہے. تو سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ جو دوسرے ملک میں جا کر جو اسٹرائک کرنا، یہ کوئی معمولی بات جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن اب چونکہ یہ ہو گیا ہے تو پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ایک ریئلائزیشن بھی ہے کہ ایک لمبا پروسیس تھا، تقریباً کوئی 3.5 مہینے چل چکا ہے آخری ایسکیلیشن تک، اور ایک بہت فریجائل قسم کا جو ہے وہ ایک پیس ٹاکس کے ذریعے ایک سیز فائر جو ہے وہ کیا گیا، جس میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیجولٹیز جو ہے وہ کی گئیں. اور اگر آپ کیجولٹی فگرز کی طرف جو ہے اسٹیٹسٹکس کی طرف بھی جو ہے وہ صرف چلے جائیں تو تقریباً پچھلے جو 5 سال افغان طالبان کی حکومت رہی ہے، پاکستان میں جو کیجولٹیز ہیں 2025 کے اینڈ تک وہ تقریباً 3795 لوگ ہیں جو شہید جو ہے وہ ہوئے ہیں، اور انجریز اس سے کہیں ڈبل ہے. تو اس کا اندازہ کوانٹم آف دا پرابلم تو اسی سے جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. اب آگے ہوگا کیا؟ افغانستان نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ری ایکشن کریں گے، اور انہوں نے بارڈر پوسٹ کو جو ہے وہ اٹیک کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی. اس ٹائم پر بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تقریباً 17 بارڈر پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پہ افغان ٹروپس کی ایک لارج اسمبلیج جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور تقریباً کل شام سے ہی وہاں پر اعلانات جو ہے وہ کیے گئے ہیں. گاؤں کے گاؤں جو ہے وہ خالی 17 کیے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ اٹیک کریں گے تو اس کا ری ایکشن بھی آئے گا. لیکن ابھی تک ایک بلٹ جو ہے وہ فائر جو ہے وہ نہیں کیا گیا. امپورٹنٹلی پاکستان کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ، اور یہ پیورلی جو ہے ایک ملٹرسٹک پرسپیکٹو ہے، کہ جب آپ کاؤنٹر ٹیررزم کے آپس جو ہے وہ شروع کرتے ہیں اور ایک جگہ کو سٹر کرتے ہیں، یعنی وہاں پر ایک کیٹلسٹ کریٹ کرتے ہیں، وہاں سے واپسی جو ہے وہ ناممکن ہو جاتی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ جو پہلا ایک لیسن جو پیس ٹاک سے اور یہ سیز فائر سے جو ہے وہ حاصل ہو چکا ہے کہ یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. لہٰذا میرے خیال میں اب یہ ایک کنٹینیویشن ہوگی کہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ ہوگا اس کا فوری ایک ری ایکشن آئے گا. لارجر طور پر آئی تھنک پاکستان کو ایک اور کام بھی جو ہے وہ کرنا پڑے گا، اور وہ ڈپلومیٹک پش ہے، کیونکہ افغان طالبان تو پاکستان کی بات نہیں مان رہے، اور جو ان کے پاس گروپس ہیں، ابھی رشیا نے جو ہے آج ہی شام کو ایک سٹیٹمنٹ ان کے فورن آفس نے دی ہے کہ تقریباً 23,000 وہاں پر فائٹرز ہیں جو آدھے فورن فائٹرز ہیں جو اس زمین پر آپریٹ کر رہے ہیں، اور گلوبل جو ہے وہ تھریٹ ہے. اور افغان بالکل. طالبان کا رشیا کے حوالے سے بھی ری ایکشن آیا، حالانکہ رشیا ایک واحد ایسا ملک ہے جو افغان طالبان کو ریکگنائز کرتا ہے. تو اوور آل اگر آپ خطے کی سچویشن جو ہے وہ دیکھ لیں تو میرے خیال میں اس بارڈر کو اس ٹائم پر نہ صرف سیل کرنا بلکہ وہاں سے جو تھریٹ ایمینیٹ ہو رہا ہے اربن ایریاز کے لیے، یہ اب ناگزیر ہو چکا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ
پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں جو ایک ریلیشن شپ ہے خصوصی طور پر طالبان کے ساتھ، اس میں کوئی ریسیٹ جو ہے مجھے نظر آتا ہے. اٹ ول اونلی آلموسٹ فردر ایسکیلیٹ. آلموسٹ اے پوائنٹ آف نو ریٹرن. مگر فردوس ہم نے بار بار متنبع کیا، لیکن ہماری ہولسم یا کمپریہنسو ملٹی ڈومین پالیسی ایگزیکٹلی کیا ہے رائٹ ناؤ؟ کیونکہ کنیٹک تو اس کا ایک ایلیمنٹ ہے نا فقط، اور یقینی طور پہ مہنگا اور عارضی آپشن ہے. اٹس ناٹ اے ریگولر لانگ ٹرم سولوشن. سو کمپریہنسولی واٹ از آور ملٹی ڈومین پالیسی رائٹ ناؤ؟ آئی تھنک یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بائی مڈ آف دس ایئر اینڈ اینڈ آف دس ایئر ایز ویل کچھ ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے جو ہے وہ ایک پریشر ماؤنٹ جو ہے جو ہو رہا تھا اس کو ریلیز بھی جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. بورڈ آف پیس سے پاکستان کا صرف اور صرف یہ ایشو نہیں ہے کہ وہ جیروسلم اور جو ہے فلسطین کا مسئلہ اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے اور اس کانفلکٹ کو جو ہے وہ ریزالو کرے، بلکہ ان دا لارجر کانٹیکسٹ ایک ایسے پاور ڈومینین یا کوریڈور میں انٹری ہو جسے جو اس کے نیبرہڈ کے اندر پرابلم ہے، خصوصی طور پر ویسٹرن بارڈر ریلیٹڈ ٹو افغانستان، اس کے اندر بھی جو ہے کوئی چینجز جو ہے وہ کی جائیں. کس حد درجے تک کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کائنیٹکس جو ہے وہ حل نہیں ہے، اور آئی تھنک کوئی بھی ذی شعور آدمی جو اس جنگ کو سمجھتا ہے، جو اس 9/11 کے بعد جو اس خطے کے اندر سچویشن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ آپ کی بات سے کبھی جو ہے وہ انکار بھی نہیں کر سکتا اور نہ اختلاف جو ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں سے یہ سارا افغان طالبان کی حکومت جو ہے وہ فنڈ ہو رہی ہے، آیا وہ ممالک فنڈنگ ڈرائی کرنے کے لیے اور انٹرنل چینجز کرنے کے لیے جو ہے وہ راضی ہیں؟ آئی تھنک یور آنسر از ایز گڈ ایز مائن. اس ٹائم پر تو جو سچویشن ہے اس میں رپورٹس ہیں یونائٹڈ نیشنز کی، ممالک کی طرف سے جو ہے وہ کنڈمنیشنز بھی ہے جو پاکستان کے اندر اٹیکس ہوتے ہیں، لیکن کوئی ٹینجیبل سولوشنز نہیں ہے. آئی تھنک کائنیٹک سے اب ڈپلومیسی کی طرف جو ہے اور ہارڈ ہٹنگ ڈپلومیسی کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے گا، تاکہ افغانستان کے اندر جو ڈی فیکٹو گورننس سسٹم ہے وہ پاکستان کو اب سوٹ نہیں کر رہی ہے. آئی تھنک اٹ نیڈس ٹو لارجر مگر فردوس آپ کو یاد ہوگا ایک دور تھا کہ جب یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں نہیں کودنا چاہیے، اس طرح ہم اب پرائی جنگ میں اپنے گھر تک لے آئیں گے. بٹ the fact remains now اب دہشت گردوں کے خلاف یہ جنگ تو صرف پاکستان ہی لڑ رہا ہے. It is at our doorstep. ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہے. اب کیا پاکستان ٹارگیٹڈ کارروائیوں سے 10,000 سے زائد دہشت گردوں، کیونکہ دیز آر دا فگرز which are being shared right now، کو افغان سرزمین سے ختم کر سکتا ہے، یا پھر اسے ایک بار پھر مذاکرات کے آپشن پر جانا ہوگا؟ بیکاز ہمارے سامنے IMU کی پرابلم ہے، ETIM کی پرابلم ہے، داعش کی پرابلم ہے، ازبیکستان اور چائنا، دے آر آل انوالوڈ. بٹ دا فیکٹ از کہ ہم نے سب کچھ ٹرائی کر لیا، ریجنل پاورز کو ٹیبل پہ لے آئے، انٹرنیشنل پریشر کو ٹرائی کر لیا. وائی از نتھنگ ورکنگ؟ دیکھیں، دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن، اور جتنے بھی ایشوز کی آپ نے جو ہے وہ بات کی وہ سب سیکیورٹی کاؤنسل سے جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے. لیکن جو UN کا مینڈیٹ ہے اور اس ٹائم پر جو ملٹی لیٹرلزم کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، وہ ایک ایشو جو ہے وہ ضرور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کا ایشو جو ہے وہ یوکرین اور جو اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ ہے اس کی وجہ سے بیک برنر پر جو ہے وہ چلا گیا. اب واپس ایران کی وجہ سے جو ہے یہ ایریا لائم لائٹ میں جو ہے وہ آ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو جو ہے وہ آئسولیشن میں دیکھنا بھی نہیں چاہیے. وہاں سے جو چیز ہو رہی ہے، اگر کوئی ڈیسٹیبلائزیشن ایران کی طرف بھی ہوتی ہے تو آئی تھنک ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے اس کو میں کافی بڑا پرابلم بنے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو یہ ہے جس کو کوگنیزنٹ جو ہے وہ رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو اکنامک سچویشن ہے اور جو ہمارے فردر 2032 تک میجر اکنامک پلانز ہیں وہ سارے اسی بارڈر سے جو ہے وہ متصل ہے، یہیں سے ریلیٹڈ ہے. اگر تو یہ سچویشن فردر ایسکیلیشن کی طرف جاتی ہے اور پاکستان وہ ڈپلومیٹک کارڈز نہیں کھینچتا جو افغانستان کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں اور ان کو جو ہے وہ پریشر بھی کرے اور اس کو جو ہے وہ اس کا خاتمے کی طرف بھی جو جائیں، تو آئی تھنک وی آر ان بگ ٹربل، کیونکہ یہ ایک امپس بنتا ہوا جا رہا ہے. اور جہاں تک رہی اسٹرائکس کی بات، اگر اسٹرائکس جو ہے وہ معاملات کو حل کرنے کی طرف ایک اکیلا جو ہے وہ ساورن ایشو جو ہے وہ ہوتا، تو آئی تھنک کہ وہ پہلے اسٹرائکس کی بات جو ہے شاید سچویشن جو ہے وہ سیٹل ہو جانا شروع ہوتی. یہ 5ویں بار ہے کہ یہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. ہم ایک دائرے میں جو ہے وہ گھومتے اس ٹائم پر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ اس امپس کو بریک کرنے کے لیے جو پہلا اسٹیپ تھا وہ تو پاکستان نے لے لیا اپنی ڈیٹرنس اسٹیبلش کرنے کے لیے. لیکن آئی تھنک کہ افغانستان کے اندر جانا یا وہاں پر جو ہے اس قسم کی کاؤنٹر آپریشنز کرنا، آئی تھنک وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گے. آئی تھنک میجورٹی جو انحصار رہے گا وہ ایریل اسٹرائکس کے اوپر ہی رہے گا اور کنٹرول کے اوپر رہے گا. دوسری بات، جہاں تک افغانستان کا اپنا جو ہے وہ اسٹیبلٹی کا ایک آرڈر ہے اور ان کے ریئیکشن ہیں، تو آئی تھنک کہ ان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے اور جو ان کی اگر ملٹری
टैक्टिक्स की एनालिसिस जो है वो की जाए, तो ये बात भी कहना जो है कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट जो है वो नहीं होगी कि वो बॉर्डर के ऊपर शायद कोई न्यूसेंस तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो आर्मी के लिए कोई मैच नहीं है पाकिस्तान की मिलिट्री माइट के लिए। एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट इज शॉविनिस्टिक और रेसिस्ट, बट एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जो है बेस्ड है। अगर कोई ऐसी एंटिटी आती भी है जो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो है प्रॉब्लम कर रही है, चाहे वो टीटीपी हो, आईएसकेटी हो या बाकी हो, तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये बनता है कि ये न्यूसेंस वैल्यू जो है वो क्रिएट करता है और तंग करता रहता है, और उसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो उन ममालिक को होगा जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सस्टेनेंस जो है वो नहीं देखना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ इफ्तिखार फिरदौस मौजूद थे। इट इज़ एवॉल्विंग स्टोरी एंड अनफॉर्चुनेटली अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वन टू से द लीस्ट। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अहम तरीन खबर के हवाले से, प्रायोरिटीज़ वर्सेस व्हाट वी एक्चुअली डूइंग ऑन ग्राउंड। स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ, 757 अरब के नुकसान से सरमायाकारों में बेचैनी, बैरूनी कर्जों वाजबात का हुजूम, 138 अरब डॉलर से तजावुज, सोशल मीडिया फायरवॉल मंसूबा नाकाम, कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान, मगर हुकूमती तरजीहात की फहरिस्त में अफसरशाही के लिए कीमती गाड़ियों और माहाना फ्यूल अलाउंसेस में इजाफे के साथ लग्जरी जहाज की खरीदारी सरे फहरिस्त है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी का रुझान जारी है। आज स्टॉक मार्केट में 5400 पॉइंट्स की कमी। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कम अज कम तीसरी बड़ी गिरावट की निशानदही कर रही है। स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही कारोबार का आगाज मंफी अंदाज में हुआ और मार्केट में शदीद मंदी देखने को मिली। इंडेक्स 5400 से जायद पॉइंट्स की कमी पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के इख्तिताम तक मंफी रुझान बरकरार रहा और इंडेक्स 5478 पॉइंट्स की कमी से 1,67,000 पर बंद हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में रवा हफ्ते भी शदीद मंदी देखने को मिली थी, जिसके बायस सरमायाकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ गया था और मार्केट के मजमूई इशारिये नुमाया दबाव का शिकार रहे। हफ्ते के दौरान इंडेक्स में मजमूई तौर पर 6,439 पॉइंट्स की बड़ी कमी हुई। 16 फरवरी को KSE 100 इंडेक्स 5,149 पॉइंट्स, जबकि 19 फरवरी को 6,683 पर बंद हुई, जो तारीख की सबसे तेज तरीन एक दिन की कमी थी। स्टॉक मार्केट अब तक एक महीने से कम अरसे में अपनी बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद 10% से जायद तक पॉइंट्स खो चुकी है। CEO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फारूक सब्जवारी का यह कहना है कि शरह सूद में कमी और बैनुल-अक़वामी सियासी सूरत हाल मार्केट पर असरअंदाज हो रही हैं। ताहम रेकॉर्ड की सूरत हाल और कंपनियों के माली नताइज भी मार्केट की सिमत पर इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। उनका कहना है कि मार्केट जनवरी में अपनी बुलंद तरीन सतह से नीचे आई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मौजूदा सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतें क्या रुख इख्तियार करेंगी, फिलहाल ये भी एक मुअम्मा है। जबकि मुआशी तज्जियाकार शहरियार बट का यह मानना है कि सिर्फ जुमे के रोज गैर मुल्की सरमायाकारों ने मुल्की मार्केट से 19 करोड़ डॉलर से जायद के हिस्से फरोख्त कर दिए। एक राय यह भी है कि जो जियो पोलिटिकल सूरत हाल ने मार्केट में कारोबार पर मंफी असर डाला है। तहम इसके साथ साथ मुल्क में शरह सूद के दोबारा बढ़ने के इम्कान ने भी स्टॉक मार्केट को बुरी तरह मुतासिर किया है। स्टेट बैंक की जानिब से 1 साल के बॉन्ड के गुज़िश्ता ऑक्शन में सूरत हाल शरह सूद के बढ़ने के इम्कान को जाहिर करती है। हुकूमत को दरपेश दूसरा बड़ा खसारा सोशल मीडिया की निगरानी और कंट्रोल के लिए नस्ब किया गया फायरवॉल मंसूबे का नाकाम होना है। सोशल मीडिया की निगरानी और इज़हार राय की आज़ादी को महदूद करने के लिए फायरवॉल 2024 में नस्ब किया गया था। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से ऐन कबल इसका बंद होना इस बात का वाज़ेह इतराफ़ है कि मंसूबा तकनीकी तौर पर नाकाम रहा। सरकारी ज़राए के मुताबिक फायरवॉल मंसूबा नाकाम होने के बायस कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। ये फायरवॉल 2024 में सोशल मीडिया कंट्रोल करने के मकसद से नस्ब की गई थी। ताहम मुकम्मल तकनीकी तैयारी के बगैर नस्ब होने के बायस ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से हमआहंग ना हो सकी। सरकारी हुकाम का यह कहना है कि फायरवॉल से मतलूबा नताइज हासिल ना होने और फिर इंटरनेट की रफ्तार मुतासिर होने पर इसे मुस्तकिल तौर पर बंद करना पड़ा। फायरवॉल के बायस इंटरनेट सुस्त रवी का शिकार रहा, जिससे लाखों फ्रीलांसर्स और हजारों कंपनियों की डिजिटल सर्विसेज मुतासिर हुई। ताहम फायरवॉल की बंदिश पर वजारत IT ने भी मौक़िफ़ देने से भी गुरेज किया है। ताहम अपोजिशन जमातों का भी यह मानना है कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग फायरवॉल मंसूबा कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय सियासी मुखालिफिन को खामोश करने के लिए तैयार किया गया था और बिलाखिर वसी पैमाने पर तनकीद के बाद इसे ख़त्म कर दिया गया। नाम नेहाद फायरवॉल की तनसीब एक ऐसे वक्त में गलत तरजीहात की अक्कासी करती है कि जब कौमी मुईशत शदीद दबाव का शिकार है और शहरी बेमिसाल महंगाई से दो चार हैं
اپوزیشن کے مطابق حکومت کے لگائے گئے اس منصوبے سے ڈیجیٹل معیشت کو شدید نقصان پہنچا، غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد متزلزل ہوا، آئی ٹی کی برآمدات اور فری لانس کمیونٹی کو نقصان پہنچا، پاکستان کی عالمی ساکھ اور کریڈیبلٹی کو داغدار کیا گیا۔ فائر وال نے پہلے سے ہی کمزور معیشت پر اضافی بوجھ ڈالا۔ ایک ایسے وقت میں جب سرمایہ کاری میں 41% کمی ہوئی ہے، بے روزگاری ریکارڈ سطح پر پہنچ چکی ہے، عوامی قرض تاریخی بلندیوں پر ہے اور کرنسی مسلسل دباؤ میں ہے، آزادی اظہار کو روکنے کے لیے اربوں خرچ کرنا بنیادی طور پر قومی مفاد کے خلاف ہے۔ تاہم اپوزیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ فائر وال منصوبے کے مکمل اخراجات اور معاہدے کی تمام ڈیٹیلز اور تفصیلات بلا تاخیر منظر عام پر لائی جائیں، اس کی ناکامی کی ذمہ داری کا واضح طور پر تعین کیا جائے اور قصوروار پائے جانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی جائے۔ تاہم شدید معاشی دباؤ اور بیرونی قرضوں کے بڑھتے رجحان میں پنجاب حکومت کی جانب سے افسر شاہی کے لیے قیمتی گاڑیاں اور وزیر اعلیٰ کے لیے لگژری جہاز کی خریداری عوام کی جانب سے شدید تنقید کی زد میں ہے۔ سینئر بیوروکریٹس کے لیے لگژری گاڑیوں اور ماہانہ فیول الاؤنسز میں اضافے کا فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب ملک کو شدید معاشی دباؤ کا سامنا ہے اور شہری بڑھتی ہوئی مہنگائی سے دوچار ہیں۔ نئی پالیسی کے تحت چیف سیکرٹری اور انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کو 1800، 2800 اور 4700 سی سی سرکاری گاڑیاں رکھنے کی اجازت ہوگی۔ ان میں 2 گاڑیوں کے لیے ماہانہ 800 لیٹر پیٹرول جبکہ 4700 سی سی گاڑی کے لیے کوئی فیول کیپ تجویز نہیں کی گئی، جبکہ گریڈ 20 اور 22 کے سیکرٹریوں کو 2800 سی سی کی 2 گاڑیوں کی اجازت ہوگی۔ گریڈ 21 اور 22 کے سیکرٹریز کو ذاتی استعمال کے لیے ماہانہ 200 لیٹر پیٹرول ملے گا، جبکہ سرکاری استعمال کے لیے ایندھن غیر محدود رہے گا۔ تاہم یہ ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے کہ اس وقت اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں پاکستان کا مجموعی سرکاری قرضہ جی ڈی پی کے 70% تک پہنچ چکا ہے، جبکہ مالی خسارہ 6% کی بلند ترین سطح پر ہے کہ جو تقریباً مکمل طور پر سود کی ادائیگیوں پر مشتمل ہے۔ صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ خالص سودی ادائیگیاں حکومتی ٹیکس آمدن سے بھی تجاوز کر چکی ہیں، جس سے ماہرین ایک ممکنہ مالیاتی بحران کا خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں۔ معاشی تجزیہ کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حکومت کے پاس آمدن بڑھانے کے 2 ہی ذرائع ہیں، ٹیکس اور قرضہ۔ تاہم پاکستان ٹیکس وصولیوں میں مسلسل ناکام دکھ رہا ہے، جبکہ قرض لینے میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث ملک قرضوں کے جال میں پھنستا چلا گیا ہے۔ پاکستان کے ذمہ بیرونی قرضوں اور واجبات کا حجم 138 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے۔ گزشتہ 3 برسوں میں قرضوں پہ سود کی ادائیگیاں 84% تک بڑھ گئی۔ حجم 1.91 ارب ڈالر سے بڑھ کر 3.59 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ پاکستان بیرونی قرضوں پر 8% تک شرح سود ادا کر رہا ہے۔ ان میں آئی ایم ایف، عالمی بینک، اے ڈی بی، کمرشل بینکوں کے بھی قرضے شامل ہیں۔ ناظرین، گزشتہ مالی سال میں سود سمیت قرضوں کی واپسی کی مد میں 13.32 ارب ڈالر ادا کیے گئے۔ خالص بیرونی قرضوں میں گزشتہ سال 1.72 ارب ڈالر اضافہ ہوا ہے۔ مسلم لیگ کے سینیٹر عابد شیر علی کا کہنا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پنجاب حکومت کے پاس وسائل موجود ہیں۔ پنجاب حکومت کا 25 سال پرانا طیارہ تبدیل ہو گیا تو کون سی قیامت آ گئی۔ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ قیمتی گاڑیاں اور لگژری جہاز ایک ایسا ملک اپنی اشرافیہ کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ جس کی عوام میں 600 سے زائد بچے اور 20 سے زائد مائیں طبی پیچیدگیوں کے باعث انوائڈیبل نہیں اوائڈیبل موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ ایک فعال دیہی ہیلتھ یونٹ کہ جو 20,000 مریضوں کی خدمت کر سکتا ہے، اس کی تعمیر پر 20 ملین روپے سے کم لاگت آتی ہے۔ گویا ایک جیٹ کی قیمت میں 500 کلینک 500 گاؤں میں لگائے جا سکتے ہیں۔ پنجاب میں 57 لاکھ بچے سکول نہیں جاتے۔ ناظرین، پنجاب کو 2040 تک 19,000 مزید سکولز کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی ہی آبادی اور اس کی گروتھ کے مطابق چل سکے۔ ورلڈ بینک کی تصدیق شدہ شرح پر ایک کلاس روم کی قیمت تقریباً 20 لاکھ روپے بنتی ہے۔ جیٹ کی قیمت پر 6,000 کلاس رومز یا پھر 1,000 سے زائد مکمل پرائمری سکولز بنائے جا سکتے ہیں۔ پنجاب میں 5 سال سے کم عمر کے 36.4% بچے سٹنٹنگ کا شکار ہیں۔ دی ڈو ناٹ ڈیولپ فلی۔ ان کے جسم، ان کے دماغ کو کلاس رومز پہنچنے سے پہلے ہی غذائی قلت کھا جاتی ہے۔ جیٹ کی قیمت پنجاب کے تمام سکولوں کے کھانے کے پروگرام سے 11 گنا زیادہ ہے۔ پاکستان میں غربت کی شرح بڑھ کر 29% تک پہنچ چکی ہے، جو گزشتہ 11 برسوں کی بلند ترین شرح ہے۔ لوگوں کی آمدن میں عدم مساوات بھی گزشتہ 27 برسوں کی بلند ترین شرح چھو چکے ہیں۔ یہ حقائق سرکاری سروے رپورٹ میں بتائے گئے ہیں ناظرین، کہ جو وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے جاری کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 7 برسوں کے دوران لوگوں کی حقیقی آمدن اور اخراجات میں بڑی تنزلی دیکھی گئی ہے۔
پاکستان میں اس وقت 7 کروڑ افراد انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کی آمدنی فقط 8,500 روپے تک ہے۔ عوام اور حکمرانوں کی طرز زندگی میں اتنا بڑا تضاد، اتنا بڑا فرق، اتنی بڑی ڈسکریپنسی المیوں کو جنم دیتا ہے جس کا یہ ملک کسی صورت بھی متحمل نہیں ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ ماہر معاشی امور سینئر صحافی خرم حسین موجود ہیں۔ خرم صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ خرم صاحب، سرکاری سروے رپورٹ پاکستان میں غربت کی شرح ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑھ کر 29% تک پہنچ چکی ہے۔ دس از ہائر دین دا لاسٹ 11 ایئرز، بلند ترین سطح ہے ان دا لاسٹ 11 ایئرز۔ اب لوگوں کی آمدن میں دا ڈسکریپنسی جو ہے، عدم مساوات جو ہیں، وہ گزشتہ 27 برسوں کی بلند ترین شرح ہے۔ دیز آر مائنڈ باگلنگ فگرز، جبکہ حکومت جو ہے وہ افسر شاہی کے لیے قیمتی گاڑیاں، ان کے پروٹوکولز، ان کی فیول کی مد جو ہے اس کے اندر اضافہ ہی کیا جا رہی ہے۔ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگژری ٹرانسپورٹس کے بھی اہتمام ہو رہے ہیں۔ ہاؤ ڈسپروپورشنیٹ ڈو یو تھنک اور مس الائنڈ آر آر پرائرٹیز؟ مہر اب تو ہکا بکا بند ہو جاتا ہے ایسی باتیں دیکھ کے نا، کہ ایک طرف سے عوام جو ہے، میں اور آپ انکلوڈیڈ، اور ہم سے زیادہ ضروری آپ کے ویورز جو بھی گھر پہ بیٹھ کے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ مہنگائی کی جو آگ ابھی لگی تھی اس ملک میں، جو 2 یا 3 سال جلی ہے، 2021 میں اس کی شروعات ہوئی تھی، جو تباہی ہوئی ہے عام آدمی اور عام گھرانوں کی آمدنی میں، وہ صرف میرے خیال میں ہم لوگ ہی جانتے ہیں۔ یہاں اس ملک کے حکمران نہیں جانتے، انہوں نے اپنے آپ کو تو بچا لیا اس آگ سے۔ یہ جس کا اگزامپل ابھی آپ دے رہی ہیں گاڑیوں کا، یہ تو لیٹسٹ اگزامپل ہے۔ آپ پچھلے 2 سالوں میں دیکھ لیں جس طرح سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو، میں بات کر رہا ہوں ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں اور ہمارے جج صاحبان جو ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح سے تنخواہوں میں اضافے دے دے کے اپنے آپ کو تو بچا لیا اس آگ کے اثر سے۔ ہم سب کو چھوڑ دیا اس میں کہ اپنے آپ کو بچانا اب ہمارا اپنا ہی کام ہے، کسی طرح سے کریں۔ اور جو معیشت گرو نہیں کر رہی، اس میں نہ آمدنی پیدا ہو رہی ہے، نہ اس میں روزگار پیدا ہو رہا ہے کہیں پہ۔ تھوڑا سا پرسپیکٹو بھی میں آپ سے چاہوں گی خرم صاحب، ہم IMF کی ایک لائف سپورٹ پر ہیں، وچ ایک ہماری مستقل حقیقت ہے یہ، اور ایک ایسے جی ملک ہاں، میں اس کا 13 کروڑ آبادی پر مشتمل ایک صوبہ جو ہے وہ تقریباً 76% سرپلس بجٹ کہتے ہیں۔ سرپلس بجٹ وہ وفاق سے ٹرانسفر کے طور پر اس کو ملتا ہے، جو پورے ملک کے ٹیکس پیئرز اکٹھا کرتے ہیں اور پھر وہ ادھر جاتا ہے۔ پنجاب پر قرضہ بتایا جاتا ہے 0 ہے، ڈیٹ 0 ہے، کیونکہ وہ بھی اپنا قرض وفاق کو آؤٹ سورس کرتا ہے۔ سو پنجاب اپنے کل بجٹ کے مقابلے میں جب بمشکل 888 ارب روپے کا حصہ ڈال رہے ہیں، we're talking about a 5.3 ٹریلین بجٹ، اس میں 888 ارب کی بات کر رہے ہیں، it's negligible۔ تو نیچرلی ادھر تو مسئلہ پورے سسٹم کا ہے نا۔ سو جب ہمیں عابد شیر علی وغیرہ بتاتے ہیں کون سی قیامت ٹوٹ پڑی یار، کہ اگر کسی کو گاڑیاں لے دی یا کسی کی الاؤنسز بڑھا دی یا جیٹس لے دیے، کیا ہو گیا آپ کو، تو I mean, do they not know? They don't know, and they don't want to know. This is the tragedy ہمارے پاکستان کی، کہ جو بھی پاور میں ہوتا ہے they end up behaving the same۔ شکلیں سب کی ایک ہی جیسی ہو جاتی ہیں تھوڑا سا عرصہ عہدے میں گزارنے کے بعد، اور سب صرف اپنا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی آمدنی کس طرح سے پروٹیکٹ کر لیں، اپنے پرکس وغیرہ کس طرح پروٹیکٹ کر لیں، اور اگر ایک میں نے گاڑی خرید لی تو ایسی کیا قیامت آ گئی ہے۔ لیکن میں اور آپ یا آپ کے گھر میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے چھت پہ اگر ایک سولر پینل لگا دیں تو وہ ایک دم سے ایلیٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کو برا بھلا کہنے کی کوئی حد نہیں ہوتی انہی لوگوں کی طرف سے۔ تو سیڈ ریالٹی ہے یہ پاکستان کی، کہ ہمارے جو سرکاری افسران ہیں وہ ایک الگ دنیا میں رہ رہے ہیں۔ وہ میری اور آپ کی، اور خاص طور پہ جو آپ کے ویورز ہیں، اس دنیا میں مگر نہیں خرم رہتے۔ صاحب اس حکومت کو بھی اب دیکھ رہے ہیں آپ، ایک بڑا لمبا عرصہ ہو گیا اگر آپ PDM کے ٹائم سے دیکھنا شروع کریں، گو کہ PDM میں 2023 میں جب آئے انہوں نے کہا کہ سرکولر ڈیٹ گیس کا ختم کر دیں گے، وہ 3.28 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے، مگر باوجود اس سارے کے یہ NFC کو ریوزٹ نہیں کر سکے۔ اپنے اتحادی ہیں، رشتہ دار ہیں حکومتوں کے اندر، اتحادی ہیں، دیگر جماعتیں ہیں، مگر پھر بھی کرنے والے کام سسٹم کی درستگی نہیں ہو رہی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں چاہے سندھ ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے کوئی بھی صوبہ ہو، یہ مادر پدر آزاد خرچ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی۔ اینڈ دین وی آر لوکنگ آن دا ادر سائڈ کہ سرکاری سروے رپورٹس ہمیں بتا رہی ہیں کہ سال 2028-19 سے 2024-25 کے عرصے کے دوران جو ہے وہ غربت میں 32% اضافہ ہو گیا ہے 2019 میں۔ تو آئی مین وائی یہ امپورٹنٹ کانورسیشنز کیوں نہیں ہو رہی سر؟ حقیقت تو یہاں مہر یہ ہے کہ یہ لوگ پاور میں یا عہدے میں آئے کام کرنے کے لیے نہیں آئے تھے شروع سے۔
ان کا یہ مقصد تھا ہی نہیں کہ آ کے کچھ ملک میں درست کریں گے معاملہ اور اینی تھنگ آف دیٹ سورٹ. اسٹیبلائزیشن ان لوگوں نے کر لی ہے، لیکن وہ تو ہر گورنمنٹ نے کی ہے پچھلے 25 سالوں میں جب وہ پاور میں آئے ہیں. ہر ایک گورنمنٹ نے کیا ہے یہ کام. تو یہ پہلے نہیں ہے اس چیز میں. ان کے پاس آگے چلنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے. ساری جو اسٹیٹ کی کاسٹس ہیں وہ ان لوگوں نے آپ کے جو ویورز ابھی گھر پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ان کے سر کے اوپر ڈال دیے. اینڈ نیٹ رزلٹ اس کا یہ ہے کہ جو ابھی بے روزگاری میں اور مہنگائی میں ڈوب نہیں بلند رہا. ترین شرح کا سامنا ہے بے روزگاری کا بھی سر، کہ جو 7.1 ایبسلوٹلی آپ کا ہو چکی ہے اگین. ایبسلوٹلی. ہاں آئی مین آئی تھنک جو آپ کے ویورز ابھی گھر پہ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ نمبرز کی بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آج کل جو معاشی حالات ہیں جو عوام جن کو فیس کر رہی ہے سب کو پتہ ہے، سب کے سامنے ہے وہ. اور تو وہ آئی مین اسٹیٹ کی جو کاسٹس ہیں وہ تو انہوں نے ہمارے اوپر ڈال دی ہیں. سرکولر ڈیٹ اگر کم کی ہے تو وہ نے ہمارے پاور ٹیرفس کو انکریز کر کے کی ہے. اگر پرائمری بیلنس وہ انہوں نے سرپلس میں لے کے آئے ہیں تو ہماری تنخواہوں کے اوپر ٹیکس لگا کے لے کے آئے ہیں. تو ہر طرف سے ان لوگوں نے اپنی اسٹیٹ کی کاسٹ ہمارے اوپر ڈال کے اپنے مسئلے تو حل کر دیے اور پھر وہاں پہ آ کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ گئے ہیں. اور اب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسی کیا قیامت آگے اگر ہم لوگ نے تھوڑی بہت موج عیاشی کر لی. باقی عوام تو دیکھ ہی سکتی ہے نا. اینڈ سر ڈو ٹیل می کہ ایٹ اے ٹائم لائک دس کیا ہوتا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری سمت درست ہے اوور آل، چاہے صوبوں کی ہو یا وفاقی لیول پہ ہو؟ دیکھیں سمت اب پچھلے سال تک تو درست تھی کیونکہ جو سٹیبلائزیشن ہوئی ہے وہ تو ہونا تھا. دیٹ واز انیویٹیبل. کوئی بھی ابھی پاور میں ہوتا وہ کرتا. جو کام جو جولائی 2023 سے لے کے جو 2024 اور جنوری 2025 تک ہوئے، بات یہ تھی کہ یہ سٹیبلائز کرنے کے بعد آپ گیئر شفٹ کرتے ہیں اور آپ گروتھ کی طرف لے کے جاتے ہیں معیشت کو. وہ نہیں ہوا ان سے. یہ لوگ سٹیبلائز کر کے بیٹھ گئے ہاتھ باندھ کے اور اب پھنس گئے ہیں کہ یہاں سے آگے جانے کا کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہے. اور اگر سٹیبلائزیشن موڈ میں بیٹھے رہے تو جو نمبرز ابھی آپ نے پڑھے ہیں کہ کتنے لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں، کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور جن کے پاس ابھی تک آمدنی ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، ان کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس پہ ٹیکس لگائے چلے جا رہے ہیں. بجلی کے بلز ہمارے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، فار ایور چلتا رہے گا اگر کہیں کسی قسم کے ریفارمز نظر نہیں آئے. اور وہ زیرو نظر آ رہے ہیں، بالکل زیرو. سر کہنے ہماری کی اکانومی الفاظ تو ہی ایک کر بڑے رہی ہے. خطرناک قسم کے ایلوژن میں پھنس گئی ہے نا، ایک اسٹیبلٹی کا ایلوژن، ایک اسٹیبل روپی کے عوض اب واٹ اپیئر اسٹیبل آن دا سرفیس شاید یہ بڑی بہت ڈیپر فالٹ لائنز کو کور اپ کر رہا ہے. ہماری ایک شرنکنگ ایکسپورٹ کمپیٹیونیس ہے، امپورٹس رائزنگ ہے ہماری، دیکھ رہے ہیں ہم ٹرینڈز. کنزمپشن لیڈ گروتھ ماڈل جو ہے وہ اٹس ناٹ سپورٹڈ بائی پروڈکٹیوٹی اور ریفارم، آپ اس کو صفر کہہ رہے ہیں. تو یہ پھر اتنا بھروسہ اور کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ میرے خیال میں آپ کو اچھی طرح پتا ہے یہ بھروسہ اور کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے. لیکن آپ نے صحیح الفاظ استعمال کیا، خطرناک سچویشن. واقعی میں اب اگر یہیں پہ کھڑی رہے وداؤٹ ریفارم تو خطرناک ہی ہوگی. اور ان کے اوپر اب ٹیمپٹیشن اب یہ پیدا ہو رہی ہے ان لوگوں میں. اور ان لوگوں سے مطلب ہمارے جو گورنمنٹ لیڈرشپ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کسی طریقے سے اب سبسڈیاں پھینک پھینک کے انڈسٹری کے اوپر گروتھ ایک پیدا کی جائے تاکہ تھوڑی بہت کچھ وہاں سے اگر معیشت میں رفتار آئے. یہ تو خطرناک سے پھر یعنی کہ آپ ایک پہاڑی سے یا چھت سے کودنے والی بات کر رہے ہیں. اور سر جو کیونکہ اعداد و شمار ایک بھی سامنے آ رہے ہیں وہ تو ایک بڑی سنگین پرابلم کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی 28% سے وائڈن ہو گیا ٹو 22 بلین ان دا 7 month آپ کا فائنینشیل ایئر 26. اور اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ریٹرن ہو گیا ہے آفٹر سرپلس لاسٹ ایئر. سو ایکسپورٹ جس طرح ہم ڈسکس کریں گرتے جا رہے ہیں، وہ غالباً 7% اوور دا سیم پیریڈ. امپورٹس 9% سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اس کی کہیں درستگی کے لیے کسی بھی کوارٹر کے اندر بے چینی پائی جا رہی ہے؟ جی ہاں، پائی جا رہی ہے. جیسے اسٹیٹ بینک نے ابھی اپنی لاسٹ مانیٹری پالیسی میں اناؤنس کیا تھا کہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے 4.75% کو ٹچ کر لے. ٹھیک ہے، اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک بڑی خراب قسم کی رفتار پیدا ہو رہی ہے معیشت میں، جو ہماری جس کو آپ نے ابھی خود کہا ہے کنسمپشن لیڈ. گاڑیوں کی سیلز جو ہے فار ایگزامپل بہت تیزی سے چڑھ رہی ہیں اس سال میں. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے ابھی فگرز دیکھے ہیں کہ ہاؤس ہولڈ کنسمپشن جو ہے، غریب لوگوں کی جو آٹا اور کھانے کی جو کنسمپشن ہے وہ 8% گری ہے پچھلے 10 سالوں میں.
تو ایک خراب اور غلط قسم کی کنسمپشن چل پڑی ہے، اور معیشت کے پہیے جو ہیں غلط قسم کے پہیے وہ چل پڑے ہیں، اور اس کی وجہ سے امپورٹ بل کے اوپر پریشر جو ہے بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ خرم حسین موجود ہے. آپ نے گفتگو سنی. وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد امریکہ ایران کانفلکٹ حالات مزید بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اسٹے ود اس. امریکی حملے اور قیادت کو نشانہ بنانے کے خطرات کے عین بیچ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے ریاست کے انتظامی اختیارات اپنے قریبی ساتھی اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کو سونپ دیے ہیں. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اعلیٰ ایرانی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ خامنئی نے اپنے قریبی ساتھی علی لاریجانی کو اہم ریاستی امور سونپ دیے ہیں اور یہ فیصلہ ممکنہ امریکی حملے اور قیادت کو نشانہ بنائے جانے کے خدشات کے باعث کیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ لاریجانی جنوری سے حساس سیاسی اور سیکیورٹی معاملات سنبھال رہے ہیں اور اس ساری صورتحال نے صدر مسعود پشکیاں کے کردار کو محدود کر دیا ہے، جبکہ ایران نے اپنی افواج کو ہائی الرٹ پر کر دیا ہے. مغربی سرحد اور جنوبی ساحلوں پر میزائل تنصیبات فعال کر دیے گئے ہیں. فضائی حدود عارضی طور پر بند کی جا چکی ہیں اور خلیج میں فوجی مشقیں جاری ہیں. اس کے علاوہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو پاسداران انقلاب اور دیگر سیکیورٹی ادارے بڑے شہروں میں تعینات کر دیے جائیں گے. داخلی بدامنی اور بیرونی مداخلت روکنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے، جبکہ قیادت کے متبادل ناموں میں لاریجانی سر فہرست، ان کے بعد محمد باقر کالیباف اور حسن روحانی کا نام لیا جا رہا ہے. اور یہ خبر اس وجہ سے اہم ہے کیونکہ ہفتے کے دن امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ اگر تہران واشنگٹن کی شرائط پر عمل نہیں کرتا تو صدر ٹرمپ کے پاس ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی، ان کے بیٹے مجتبی اور دیگر مذہبی قیادت کے ارکان کو ہلاک کرنے کا منصوبہ موجود ہے. روئٹرز کے مطابق صدر ٹرمپ مشرق وسطیٰ میں فوجی طاقت کو بڑھا رہے ہیں کہ جس سے ایران کے ایٹمی پروگرام پر کوئی ڈیل کیے بغیر جنگ کے امکانات بڑھ گئے ہیں. ایک سینئر امریکی اہلکار نے میڈیا کو یہ بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ ایسے معاہدے کے لیے تیار ہیں کہ جو سیاسی طور پر بھی قابل قبول ہو. ان کے مطابق اگر ایران امریکی حملے کو روکنا چاہتا ہے تو اسے ایسی پیشکش کرنا ہوگی جو رد نہ کی جا سکے. تاہم ایران ابھی تک یہ موقع گنوانے میں مصروف ہے. ایک مشیر نے بتایا ہے کہ ہر ممکنہ صورتحال کے لیے منصوبہ موجود ہے کہ جن میں ایک آپشن آیت اللہ خامنئی اور ان کے بیٹے سمیت مذہبی قیادت کو ہلاک کرنا ہے. تاہم صدر ٹرمپ کیا فیصلہ کریں گے یہ کوئی نہیں جانتا. ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ دونوں جانب رہنما اصولوں پر اتفاق ہوا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اختلافات برقرار ہیں. اقوام متحدہ کے ایٹمی نگرانی ادارے کے سربراہ رافیل گروسی بھی مذاکرات میں شامل ہیں اور تکنیکی اقدامات کی سفارش کر رہے ہیں تاکہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے رہ سکے. جبکہ امریکی اہلکاروں کا یہ کہنا ہے کہ ایرانی پیشکش بہت تفصیلی ہونی چاہیے اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پروگرام پرامن ہے. یہ تمام پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہے ناظرین کہ جب ایران اور امریکہ جنیوا میں جوہری مذاکرات کے تیسرے دور کی تیاری کر رہے ہیں اور اس سے قبل مذاکرات کے دونوں ادوار کو مثبت قرار دیا گیا تھا. دوسری جانب امریکہ اور اپنا دوسرا بحری بیڑا USS جیرلڈ فورڈ بحریہ روم میں داخل کر چکا ہے، جبکہ اردن کے ایئر بیس پر بھی 60 لڑاکا طیارے کھڑے کر دیے گئے ہیں. ایران نے ان امریکی جنگی جہازوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مضبوط دفاعی نظام تیار کر لیا ہے. ایرانی میڈیا کے مطابق دفاعی نظام میں مختلف قسم کے میزائل، ڈرونز، سب مرینز اور بارودی سرنگیں شامل ہیں. جبکہ فائنینشل ٹائمز کی خبر کے مطابق ایران نے روس کے ساتھ 1 ارب 64 کروڑ روپے یا پھر $50 کروڑ مالیت کا اسلحہ خریدنے کا بھی ایک خفیہ معاہدہ کیا ہے. معاہدے کے تحت ایران کندھے پر رکھ کر فائر ہونے والا جدید میزائل نظام حاصل کرے گا. 3 سالوں میں ایران کو 500 جدید وربا لانچ یونٹس اور 2500 9M336 میزائل فراہم کیے جائیں گے. امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ شاید کچھ یونٹس پہلے ہی ایران کو فراہم کیے جا چکے ہیں. روسی ساختہ وربا جدید انفراریڈ گائیڈڈ میزائل ہے کہ جو کروز میزائل، کم بلندی پر پرواز کرنے والے طیاروں اور ڈرونز کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ناظرین، ایران کے روس سے خفیہ معاہدے اور صدر ٹرمپ کی جارحانہ پالیسی سے متعلق CNN لکھ رہا ہے کہ جس طرح امریکی فوج مشرق وسطیٰ میں تعینات کی جا رہی ہے یہ اس سے قبل صدر ٹرمپ کی فوجی کارروائیوں سے بالکل مختلف ہے. ماضی میں داعش کی قیادت کو نشانہ بنانا، شام پر بمباری کرنا یا ایران پر جون میں کیے جانے والے حملوں میں اہداف، ٹارگٹس، ٹائم لائن سب کچھ واضح تھا، مگر اس بار کچھ بھی واضح نہیں ہے.
تاہم اسرائیلی اخبار جیروسلم پوسٹ نے تجزیہ کاروں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر دونوں ممالک کے درمیان کوئی سفارتی معاہدہ طے نہیں پایا تو حملے کے حوالے سے 4 مختلف صورتحال، 4 مختلف آپشن سامنے آ سکتی ہیں۔ پہلا امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حملہ رواں ہفتے یعنی کہ پیر سے جمعرات کے درمیان کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ پہلے ہی فوجی کارروائی کا ذہن بنا چکے ہوں اور صرف مخصوص عسکری اہداف کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہے ہوں۔ تاہم اس کا انحصار جمعرات کو امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی میٹنگ پر بھی ہے۔ جیروسلم پوسٹ کے مطابق اگر ایران کی جانب سے کوئی ایسی پیشکش سامنے آئی کہ جسے صدر ٹرمپ نے فوراً مسترد کر دیا تو کارروائی جلد ہو سکتی ہے۔ دوسرا اور سب سے مضبوط امکان یہ ہے کہ حملہ اگلے ہفتے کے آغاز یا وسط میں ہو، کیونکہ صدر ٹرمپ نے گزشتہ دنوں ایران کو 2 ہفتوں کی مہلت دی تھی۔ اگر وہ اس ڈیڈ لائن کو پورا کرتے ہیں اور جمعرات کی ملاقات میں ہونے والی پیشکش کو ناکافی سمجھتے ہیں تو اگلے ہفتے کارروائی کا بڑا امکان ہے۔ تیسرا آپشن رمضان المبارک کے خاتمے یعنی کہ 19 مارچ کے بعد کا ہے۔ اسرائیلی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ مقدس مہینے میں جنگ شروع کر کے اپنے مسلمان اتحادیوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیں گے، کیونکہ اس سے خطے کے دیگر ممالک کی دفاعی تیاریوں پر اثر پڑ سکتا ہے اور ایران کو اپنے حق میں عوامی ہمدردی حاصل کرنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ تاہم اس طویل انتظار کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ بھاری اخراجات ہیں، ویری ہائی ایکسپینڈیچرز، جو مشرق وسطی میں موجود امریکی بحری بیڑوں اور ہزاروں فوجیوں کی الرٹ رہنے پر آ رہے ہیں۔ چوتھا اور سب سے کمزور امکان یہ ہے کہ حملہ مستقبل بعید تک ٹل جائے، لیکن ماہرین اس کو وائبل نہیں سمجھ رہے یا مشکل سمجھ رہے ہیں، کیونکہ امریکہ اربوں ڈالر خرچ کر کے اپنے جنگی جہازوں کو زیادہ دیر تک بغیر کسی نتیجے کے وہاں نہیں رکھ سکتا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس پوری صورتحال میں اسرائیل کا کردار بھی انتہائی اہم ہے، کیونکہ پہلے یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ایران صرف امریکی اڈوں کو نشانہ بنائے گا، لیکن اب اسرائیلی قیادت کے بیانات سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی اس کارروائی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی حملے کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے۔ جیروسلم پوسٹ کے مطابق صدر ٹرمپ اس وقت اپنی صدارت کے سب سے بڑے فیصلے کے دوراہے پر کھڑے ہیں، جہاں ایک طرف جنگ کا دباؤ ہے، دوسری طرف کمزور معاہدے کا خوف ہے، اور وہ فی الحال کسی واضح حل کی تلاش میں نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ العربیہ اردو لکھ رہا ہے کہ اگر ایران ایک مسودہ تجویز پیش کرتا ہے تو امریکہ جنیوا میں جمعے کو ملاقات کے لیے تیار ہے، تاکہ یہ جاننے کے لیے تفصیلی مذاکرات شروع کیے جا سکیں کہ آیا ایٹمی معاہدہ طے پا سکتا ہے یا نہیں۔ امریکی عہدیدار نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ اور ایران مکمل ایٹمی معاہدے پر اتفاق سے قبل ایک عبوری معاہدے کے امکان پر بھی بات چیت کر سکتے ہیں۔ مذاکرات سے متعلق امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی تصدیق کرتے ہوئے عمان کے وزیر خارجہ نے ایکس پر بیان دیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کار رواں ہفتے جمعرات کو جنیوا میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ بات چیت معاہدے کو حتمی شکل دینے کی جانب اضافی کوشش کرنے کے مثبت جذبے کے ساتھ دوبارہ شروع ہوگی۔ اب یہاں اہم بات یہ ہے کہ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کا یہ ماننا ہے کہ ایران شاید ایٹم بم بنانے سے 1 ہفتہ دور ہے، just 1 week away from having its own atom bomb۔ لیکن اسٹیو وٹکوف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے اسٹیو وٹکوف نے کہا ہے کہ مذاکرات سے پہلے صدر ٹرمپ نے بتا دیا تھا کہ یورینیم کی انریچمنٹ ہماری ریڈ لائن ہے۔ صدر ٹرمپ اس بات پر حیران ہیں کہ ایرانیوں نے شدید دباؤ کے باوجود ابھی تک ہتھیار کیوں نہیں ڈالے، اتنے دباؤ میں وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آئے۔ اسٹیو وٹکوف کی حیرانی دور کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی ایکس پر ایک پوسٹ میں فرما رہے ہیں کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جھکتے، کیونکہ ہم ایرانی ہیں۔ ساتھ ہی ایران نے امریکہ کو پیشکش کی ہے کہ ایران پر عائد پابندیاں نرم کرنے کے لیے اگر باہمی مفادات پر مبنی ایک معقول روڈ میپ دیا جاتا ہے تو ایران انتہائی انریچڈ یورینیم کم کرنے پر غور کر سکتا ہے۔ ایرانی عہدیدار نے مزید کہا ہے کہ پرامن جوہری افزودگی کا حق تسلیم کرنے کے بدلے ایران علاقائی انریچمنٹ کنسورشیم کے قیام پر بھی غور کر سکتا ہے، جبکہ زیر غور معاشی پیکج میں امریکہ کو ایرانی تیل کی صنعت میں سرمایہ کاری کی پیشکش بھی کی ہے۔ ایران اپنے تیل اور مدنی وسائل کا کنٹرول کسی کے حوالے نہیں کرے گا، البتہ امریکی کمپنیاں ایرانی تیل اور گیس فیلڈ میں ہمیشہ ٹھیکیدار کے طور پر کام کر سکتی ہیں۔ ساتھ ہی ایران نے اقوام متحدہ سربراہ کو بھی خط میں یہ واضح کر دیا ہے کہ امریکی صدر کے بیانات سے فوجی جارحیت کا حقیقی خطرہ موجود ہے۔ خط میں بتایا گیا ہے کہ ایران کشیدگی یا جنگ نہیں چاہتا اور نہ ہی جنگ کا آغاز کرے گا۔ خط میں ایران نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو بھرپور اور مناسب جواب دیا جائے گا، دشمن کے اڈوں، سہولیات اور اثاثوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔
صدر ٹرمپ کی حیرانی کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے ناظرین کہ امریکہ کی عدالت عظمیٰ کے 6 ججوں نے جمعے کو صدر ٹرمپ کی طرف سے عالمی محصولات پر ٹیرفز کو عالمی قانونی حدود سے باہر قرار دے دیا ہے۔ چیف جسٹس جان رابرٹس نے فیصلے میں کہا ہے کہ جب کانگریس صدر کو محصولات عائد کرنے کا اختیار دیتی ہے تو وہ اسے واضح شرائط اور حدود کے ساتھ دیتی ہے۔ اس فیصلے کے بعد صدر ٹرمپ نے 10% نیا عالمی ٹیرف نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد عالمی مارکیٹس میں فیصلے کو مثبت انداز میں دیکھا گیا ہے۔ اب ایک جانب صدر ٹرمپ ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں، دوسری طرف غزہ سے متعلق اسرائیلی وزیر کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ بلکہ انہیں یہ دھمکی دی ہے کہ اگر حماس نے ہتھیار نہ حوالے کیے تو اسرائیلی فوج پورے غزہ پر قبضہ کر لے۔ لیٹ دیٹ سنک ان، پورے غزہ پر قبضہ کر لے۔ جبکہ آج ہی ناظرین یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ حماس نے اپنے نئے سربراہ کے لیے اندرونی انتخاب کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے لیے خالد مشعل اور خلیل الحیہ کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ خبررساں ادارے AFP کے مطابق تنظیم کے باخبر ذرائع بتا رہے ہیں کہ حماس کے تینوں بڑے علاقائی حلقوں میں انتخابات مکمل ہو چکے ہیں اور اب مرکزی قیادت کے انتخاب کا مرحلہ باقی ہے۔ ذرائع کے مطابق نیا سیاسی بیورو چیف 1 سال کے لیے بطور غیر معمولی مدت خدمات سر انجام دے گا۔ اس کے بعد 4 سالہ باقاعدہ انتخابی دور کا آغاز کیا جائے گا، جس کے ذریعے شورا کونسل اور دیگر ادارے تشکیل دیے جائیں گے۔ انتخاب کا حتمی اعلان رمضان کے دوران ہی متوقع ہے۔ عرب مبصرین کے مطابق موجودہ انتخاب حماس کی قیادت میں تسلسل اور ممکنہ تبدیلی دونوں ہی پہلوؤں کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ تنظیم اپنی اندرونی ساخت کو نئے حالات کے مطابق ترتیب دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس تمام تر کشیدہ تر صورتحال میں ناظرین اسرائیل میں موجود امریکی سفیر مائک ہکبی نے اسرائیل کے فلسطین پر قبضے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہ بیان دے دیا ہے کہ اگر اسرائیل مشرق وسطیٰ کے وسیع علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لے تو انہیں یعنی کہ امریکہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ امریکی سفیر کے بیان کے بعد پاکستان سمیت 13 ممالک نے نہ صرف بیان کی مذمت کی ہے بلکہ ساتھ ہی جاری اعلامیے میں یہ کہہ دیا ہے کہ اس نوعیت کے بیانات بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی سرہن خلاف ورزی ہیں۔ اعلامیے میں واضح کیا گیا ہے کہ 4 جون 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہی خطے میں پائیدار امن کی ضمانت ہے۔ مذمت کے علاوہ OIC کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیلی وزیر اعظم کا گریٹر اسرائیل سے متعلق بیان اور اب امریکی سفیر کا قبضے پر کسی اعتراض کا اظہار نہ کرنا واضح کرتا ہے ناظرین کہ امریکہ اور اسرائیل سیم پیج پر ہیں۔ Not that anybody had any doubts۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔